रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये आखिर की जो 3 आयतें हैं सूरह हशर की, जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। सूरह हशर की जो पहली आयत है, इन 3 आयतों में मज़मून उस पहली आयत की तरफ औद कर रहा है, लौट रहा है। उसमें शुरू अल्लाह ताला की सना से या तारीफ़ से सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम से हुआ था। तस्बीह करने के लिए मार्फत की ज़रूरत है। एक तस्बीह होती है ज़बानी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, लेकिन एक तस्बीह है दिल की तस्बीह, समझ बूझ की तस्बीह, कि अल्लाह ताला को उसके मकाम बुलंद पर बरकरार रखना। उसका मकाम बुलंद है क्या, ये पहचान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम अल्लाह को पहचानते कितने हैं, जितना हम पहचानेंगे उतना बुलंद मकाम पे रखेंगे, और जब अल्लाह को पहचान नहीं पाएंगे तो उसको गिराएंगे। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, इन्होंने अल्लाह को पहचाना नहीं जैसे कि उसको पहचानने का हक़ था, तो फिर उसे क़यास किया अपने किसी बादशाह के ऊपर, अपने जैसे किसी के ऊपर। अगर उसे पहचानते तो ये काम ना करते। इन्हें औलाद की ज़रूरत है, इन्होंने सोचा कि अल्लाह को भी औलाद की ज़रूरत होगी, तो ये पहचान की कमी थी ना। अगर उसे पहचानते तो मालूम होता कि उसे तो किसी शय की एहतियाज है ही नहीं, ज़रूरतमंद ही नहीं है, गनी है। तो ये न पहचानने का ये नतीजा निकलता है। तो तस्बीह वो वाली तस्बीह कि जो दिल की तस्बीह है, या जो समझ की तस्बीह है, या जो तफक्कुर की तस्बीह है, जो इल्मी तस्बीह है, वो तस्बीह तभी मुमकिन है कि जब अल्लाह की पहचान हो। इन 3 आयात में उस पहचान को खोला गया है, मज़ीद वाज़ेह किया गया है। जो पहली बात थी ना, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अब वो तस्बीह क्यों हो रही है, या उसको उस तस्बीह को अगर समझना है, अल्लाह की बुलंदी को समझना है, तो ज़रा ये चीज़ें जो उमूर यहाँ पे आ रहे हैं उनको समझना होगा। पिछली दफ़ा हमने सिर्फ़ एक लफ्ज़ इलाह पर गुफ्तगू कर ली थी, बल्कि वो भी मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन मैं उसे आज मुकम्मल करने का इरादा नहीं रखता। आज मैं ज़रा कुछ उसूली बातें, एक बड़ी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ अल्लाह ताला की सिफ़ात, अस्मा व सिफ़ात के हवाले से। जो अल्लाह के काम है, ज़ाहिर है अगर आप किसी को बराह रास्त न देख सकते हूँ जैसे कि हम अल्लाह को नहीं देख सकते, और जिसकी ज़ात की कुना को न पा सकते हूँ जैसे कि हम नहीं पा सकते, तो फिर उसके कामों से पहचाना जाता है। वो करता क्या है, उसके काम क्या हैं, उसकी कारीगरी क्या है, उसकी सन्नाई क्या है, उसकी खल्लाकी क्या है, उसके इल्म की कैफियत क्या है, उसकी कुदरत की कैफियत क्या है। इससे कुछ समझ आती है, थोड़ी थोड़ी जितनी आती है। लिहाजा यहाँ पे उसी हवाले से हमें जो है ना तारुफ़ कराया गया है। एक बात तो ये कही गई कि वो इलाह है, जिस पर हमने थोड़ी बहुत गुफ्तगू पिछली दफ़ा कर ली थी, आइंदा भी करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये बताई गई कि वो आलिमुल गैब व शहादा है। अब देखें, ये बात समझने के लिए हमें मालूम होना चाहिए गैब किसे कहते हैं, शहादत किसे कहते हैं, तब समझ आएगी कि गैब और शहादत का आलिम कौन होता है। अगर हमें ना पता हो गैब किसे कहते हैं, ना पता हो शहादत किसे कहते हैं, तो फिर ये समझ ही नहीं आएगी कि आलिमुल गैब व शहादा क्या होता है। इसी तरह आखिर में जाके 3 अल्फाज आए हैं, हुवल्लाहुल खालिक, अल्लाह वो है जो बनाने वाला है, अल बारी निकाल खड़ा करने वाला है, अल मुसव्विर तस्वीर कशी करने वाला है। तसव्वुर तस्वीर उसी उसकी तरफ इसका इशारा है। ये एक अमले तख्लीक के 3 मराहिल हैं जो यहाँ पे बयान किए गए हैं। अकेला लफ्ज़ भी आएगा तो उसका मतलब तख्लीक करना ही होगा, लेकिन जब 3 अल्फाज मुख्तलिफ इकट्ठे एक जगह पे इस्तेमाल हो गए तो अब वो अपने लुग़वी मानी दे रहे होंगे, और ये दर हकीकत बता रहे हैं कि अमले तख्लीक के 3 मराहिल हैं। अब इस तख्लीक के अमल को समझने के लिए हमें कुछ और अल्फाज भी सामने रखने पड़ेंगे। जैसे बाज़ जगहों पे कुरान मजीद में फातिरुस समावाति वल अर्ज़ भी आया है, उसका माना भी हम करते हैं आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला। किसी जगह पे आया बदीउस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन की इब्तिदा करने वाला, शुरू करने वाला, बनाने वाला, वो भी खल्क़ के मानों में आता है। तो अब इनमें आपस में क्या फ़र्क है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। खल्क़ के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम शुरू करते हैं आलिमुल गैब व शहादा से, और कोशिश करेंगे कि वो खल्क़ वाला प्रोसेस भी आज हम कर लें, ताकि वो एक तारुफ़ अल्लाह ताला का हमें हासिल हो जाए, तो फिर ये समझना ज़रा आसान हो जाएगा। गैब और शहादत, इसके लिए 2 अल्फाज और ज़रा ज़हन में रख लीजिए, ये भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं, खल्क़ और अम्र। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सुन रखो कि उसके लिए खल्क़ भी है और उसके लिए अम्र भी है।
اچھا، جب روح کے بارے میں پوچھا یسالونک ماذا یسالونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے یہ روح جو ہے تیرے رب کے امر سے ہے. تو وہ جو عالم امر ہے روح اس کی چیز ہے. تو جو عالم خلق ہے وہ کوئی اور چیز ہے، عالم امر کوئی اور شے ہے. اچھا، روح بھی عالم امر کی ہے، قرآن بھی امر سے بھی، یہ بھی امر ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہ اپنے اس امر میں سے اس روح کو اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. تو گویا قرآن بھی امر کی شے ہے، اگرچہ کہ کتاب میں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے. جب موجود ہے تو یہ اب خلق ہے. ابھی جب ہمیں یہ جو یہ صفحہ ہے نا، یہ تو کسی نے بنایا ہے، اور یہ جو اس کے اوپر عبارت ہے یہ کسی نے لکھی ہے، لیکن یہ جو اصل اس کی حقیقت ہے وہ امر کی حقیقت ہے. وہ یہ اس عالم خلق سے متعلق نہیں ہے. مخلوق اس طرح قرآن مجید نہیں ہے مخلوق. اچھا، اب آگے چلیے. عالم یعنی اچھا، یہ امر، فرشتے بھی امر کی چیز ہیں. عالم غیب سارے کا سارا امر ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ عالم امر ہے. اور یہ جو عالم خلق ہے یہ سارے کا سارا عالم شہادہ ہے. یعنی یہ مخلوقات جتنی ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ عالم خلق ہے. اور جو جسے ہم کہتے ہیں فزیکل ورلڈ، اور جو میٹا فزکس ہیں جس تک ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے، وہ عالم غیب ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اب یہاں پہ سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے، اس کو علم کے ساتھ بھی جوڑ لیں. عالم کا لفظ ہے نا، عالم ہے تو چھوٹے موٹے عالم تو ہم بھی ہیں نہیں، خیر اللہ تو عالم ہے اور علیم ہے. ہمارے تو اللہ میں بھی ہوتے ہیں نا، تو علم کی صفت ہمارے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. تو ہمارے علم کی بھی دو سورسز ہیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں. ایک جو علم الاسماء ہے اور ایک علم ہدایت ہے یا علم وحی ہے. دو سورسز ہیں. اس کی فیکلٹیز بھی علیحدہ علیحدہ ہیں. مثلا یہ کہ جو علم الاسماء ہے وہ ہمیں آنکھ، ناک، کان، یہ جو ہے نا اپنا زبان، ہاتھ، یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے سے سارا ہمیں معلوم ہوتا ہے. جو کچھ جسے میں نے ابھی عالم خلق کہا، اسے ہم کیسے معلوم کرتے ہیں؟ آنکھ سے دیکھیں گے. جو شے آنکھ سے دکھائی نہ دے اسے ناک سے سونگیں گے. جو دونوں کی گرفت میں نہ آئے وہ چکھ کے معلوم ہو جائے گی یا محسوس کی جائے، آنکھ کو چھوئیں گے تو پتہ چل جائے گا. یہ حواس خمسہ یا جو سنیں گے، جو آواز سنائی دے گی، وہ نظر نہ بھی آتا ہو تو ہم مانیں گے کوئی چیز ہے کیونکہ آواز آ رہی ہے ہمیں. تو یہ پانچ جنہیں ہم حواس خمسہ، خمس کہتے ہیں پانچ کو، حواس، حس، یعنی وہ شے جس سے ہم کچھ محسوس کرتے ہیں. جسے محسوس کرتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ ہے، اور جسے محسوس نہیں کرتے اسے ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے. یہ ایک تھنکنگ ہے. اچھا، اب قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے نہیں، جو تمہارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا وہ عالم غیب ہے اور ہے. اس کو ایمان بھی کہتے ہیں. یہ جو عالم غیب کی بات کو ماننا ہے، بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر چکھے، بغیر سونگے، بغیر سنے، اس کو کہتے ہیں ایمان. یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر. تو غیب کیا ہے؟ یہ عالم خلق نہیں ہے، یہ عالم غیب یعنی عالم امر ہے. وہ حقائق کے جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتے، بالفاظ دیگر میٹا فزیکل ٹروتھس، جو زیادہ بڑے سچائیاں ہیں، ان سچائیوں کے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، یہ عالم خلق. اب ذرا تھوڑا سا ایک تسبیح کے لیے سمجھ لیجئے، اگر ہم نے تسبیح اللہ کی سمجھنی ہے تو یہ عالم خلق کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو ہم نے اپنے آواز سے ڈھونڈا ہے، اس کو ظاہر گریجولی ڈھونڈا ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں عالم خلق کتنا تھا؟ ان کے آگے جو زمین تھی اور دائیں بائیں جو پہاڑ تھے، اوپر جو آسمان انہیں نظر آتا تھا، وہ ان کا کل عالم خلق تھا. پتہ نہیں انہوں نے سمندر دیکھا نہیں دیکھا، معلوم نہیں. کچھ اور جو ہے نا، انہیں کیا پتہ ماؤنٹ ایوریسٹ کدھر ہے، اور انہیں کیا معلوم K2 ہے، اور انہیں کیا پتہ جو ہے نا وہ صحرا کدھر ہیں. بس جتنا ان کو معلوم تھا یہ ان کا عالم خلق تھا. کل عالم خلق اتنا تھا. اور آج عالم خلق کتنا ہے؟ زمین کا چپا چپا آپ وہ گوگل ناپ لیتے ہیں. اب میرے اور آپ کی گرفت میں ہے، جدھر چاہیں یہاں کا فوٹو دیکھ لیں بھائی یہاں پہ کیا ہے، صحرا ہے یا جنگل ہے یا پہاڑ ہیں یا دریا ہیں یا وادیاں ہیں یا کیا چیز ہے، وہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. اب ہمارا عالم خلق زمین کا کتنا بڑھ گیا. اچھا نہیں، یہیں پہ بات رکی نہیں، ہم نے تو خوردبین بھی ایجاد کر لی. اب ہم وہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں اس زمین کے اوپر جو یعنی ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتی. دوربین بھی ایجاد کر لی، اور دوربین وہ بھی ایجاد کر لی کہ جو ہمیں خلاؤں میں دکھاتی ہے. اب وہ معلوم ہوا جی پورے خاندان ہیں.
اچھا خاندان کے مطلب سورج زمین سے کتنا بڑا ہے، فاصلہ زمین سے کتنا زیادہ ہے، اس کے جو یہ اگر اس کو ابا مان لیں تو اس کا جو اپنے کنبہ ہے، خاندان ہے، تو وہ 9 جو ستارے ہیں یہ سارے مل کے ایک خاندان بن گیا، سورج کا خاندان. اسے ہم کہتے ہیں جی نظام شمسی ہے. اچھا یہ معلوم ہو گیا جی نظام شمسی ہے. اچھا یہ ایک ہی نظام شمسی ہے، یہی آسمان اور زمین ہے، عالم خلق السماوات والارض بس یہی ہے؟ اور نہیں جی کتنے یہی ہے، یہ تو کئی نظام شمسی مل کر ایک کہکشاں بنتی ہیں. اچھا یہ کہکشاں کل خلق ہے؟ نہ کروڑوں کہکشائیں، ان کے خربوں جو ہے نا ان کے اپنے اپنے نظام ہائے شمسی ہیں، اور ان کے اپنے اپنے ستارے ہیں، ایک ایک ستارے کے کئی چاند ہیں، اور کیا ہے اور کیا کچھ ہے. اب واپس آ جائیں زمین پہ. یہ اتنا لمبا ہم نے جو چھلانگ لگائی ہے، خربوں نوری سال چاہیے یہ فاصلے ناپنے کے لیے. نوری سال کوئی جسم 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرے. یعنی اگر فرض کریں ہم کراچی کی طرف چلیں، تھک مچے کراچی ہوں، وہ سوئی ہلے بعد میں سیکنڈ والی تو کراچی آپ پہلے پہنچ جائیں گے. اس رفتار سے اگر کوئی چلے 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرے وہ 1 نوری سال ہے. اب یہ جو فاصلے ہیں یہ خربوں نوری سال کے ہیں. تو یہ ہے جی خلق السماوات والارض، یہ صرف عالم خلق ہے. تو اس عالم خلق میں کیا کچھ ہے، واپس زمین پہ آئیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ جو زمین ہے جو اس عالم خلق کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے. اگر آپ پورے عالم خلق کو دیکھیں تو زمین مطلب خوردبین سے نظر آنے والی شے بھی نہیں ہونی چاہیے اگر پورے عالم کو دیکھیں تو. اب اس زمین کے اوپر کیا کچھ ہے، میں اور آپ ہیں، اشراط الارض ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں، کیا کچھ، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، جنگل ہیں، جنگلوں میں کتنے قسموں کے اقسام کے درخت ہیں، پانیوں میں مچھلیاں ہیں. یہ کوئی گنتی شمار میں آ سکتے ہیں؟ ہم تو زمین کی مخلوق کو نہیں گن سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. یہ وہ بات ہے جسے کہا گیا کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت سارے کے سارے کلمے بن جائیں، لکھ لکھ کے یہ سارے درختوں کی کلمیں گھس جائیں گی، سمندروں کی یہ پانی خشک ہو جائے گا، اس کے برابر 7 سمندروں جتنا پانی اور بھی لے کے آ جاؤ پھر بھی لکھتے رہو، یہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ کی یہ جو عالم خلق ہے یہ نہیں ختم ہو سکے گا. اتنی کچھ مخلوقات ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور اس سب کا انتظام و انصرام. ہمیں پانی کون پلاتا ہے، ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے، ہماری ضرورتیں کون پوری کرے، وہ الہ والا ابھی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا اس سب کو ذرا ذہن میں لے کے آئیں. وہ تو چیونٹی کا کون کرتا ہے، وہ کون ہے جو پتھر میں کیڑے کو پال رہا ہے، یہ تو پھر زمین کی کہانی ہوئی نا. تو یہ جو باقی سارا عالم ہے اس سب کا انتظام کون چلا رہا ہے؟ کچھ تھوڑا سا تصور ہوا آپ کے ذہن میں، قائم ہوا نا؟ اچھا یہ سب کیا ہے؟ عالم خلق ہے، یعنی عالم شہادہ ہے. عالم غیب ابھی پیچھے ہے، اور عالم غیب جسے عالم لاہوتی بھی کہہ سکتے ہیں. اب میں ایک تیسرا نام لے کے آ گیا ہوں آپ کے پاس. لاہوت کیا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. لاہوت کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں عدم ہے. یعنی یوں ہمیں لگے گا کہ اس کو ہم یہ سارا اس کے مقابلے میں وجود ہی نہیں رکھتا. صوفیہ نے اکثر و بیشتر تکوینی کی بات، یعنی وہ عالم تکوینی جو ہے نا، وہی جو عالم تکوین ہے وہی عالم غیب ہے. تو تکوینی کی زیادہ باتیں کرتے ہیں، اس لیے عام طور پہ جو عالم خلق سے متعلق لوگ ہوتے ہیں نا ان کو چکرا جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ وجود وہمی ہے، یہ وجود خیالی ہے، یہ گمانی ہے، تو عالم خلق کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اور کس کے مقابلے؟ یہ تو وہمی تو نہیں ہے نا، نظر آتا ہے. وہ جو صوفی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کو مکہ مارے انہیں پتہ لگے گا وہم ہے یا مطلب دانت ٹوٹے ہوں گے تو پتہ سمجھ آ جائے گی نا، وہم تو نہیں ہے نا، سچ مچ ہے، کسی کا مکہ ہے، فزیکل پاور ہے اس کے اندر. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی تو ان کو بھی سمجھ ہے، وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ وہم ہی وہم ہے. وہ اصل میں کسی کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، تقابل کر رہے ہوتے ہیں، مقابلے میں کوئی اور شے ہوتی ہے. وہ جو اور شے ہے وہ عالم ملکوتی ہے، یا عالم لاہوتی ہے، یا عالم غیب ہے. یعنی اب آپ اسے اگر کچھ تھوڑا تصور کرنا چاہتے ہیں تو اس پوری کائنات جسے ہم جانتے ہیں جو عالم خلق ہے، جسے اب ہم کچھ جاننے لگے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر زمین کا تصور کریں تو میں نے کہا ذرے سے بھی کم ہے. یعنی اس پورے مشپوری پہ کے پہاڑ کے مقابلے میں چیونٹی بڑی ہے، اس پوری کائنات کے مقابلے میں زمین چھوٹی ہے.
اتنی چونٹی جتنی بھی اہمیت نہیں ہے اس پوری زمین کی، اس پورے کائنات کے مقابل. تو عالم لاہوتی کے مقابلے میں اس پورے خلق کی اتنی اہمیت ہے. بات سمجھانے کے لیے عرض کی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئے عالم شہادہ اور عالم غیب کیا ہوا. یہ اللہ کی شان ہے. اچھا، اب ان کے قوانین مختلف ہیں. قوانین مختلف کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے، چلیں مثال ہی دینی پڑے گی، یہ ساری باتیں مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. کہ دیکھیں، اب فرض کریں کوئی پیشنٹ ہے، اسے آپ نے آئی سی یو میں رکھا ہے تو وہاں پہ پروٹوکول اور ہوگا. اسے وارڈ میں رکھ دیا ہے تو پروٹوکول وہ اور ہوگا. یہی بندہ صحت مند ہو گیا تو پروٹوکول اور ہو جائے گا. یعنی سب کے لیے تو ایک ہی قانون نہیں ہوتا، ضابطہ ایک نہیں ہوتا، طریقہ ایک نہیں ہوتا. اللہ کی سنتیں، اللہ کے طریقے، اللہ کے دستور، اللہ کا کام کرنے کا طریقہ ان دونوں عالموں میں مختلف ہے. سب سے بڑی مثال میں آپ کو دوں. یہ چیزیں آپ اگر سمجھ لیں گے تو بہت ساری باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی. مطلب حیرت کی بات ہے آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال نہ پیدا ہو کہ ایک طرف اللہ کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. کوئی ٹائم شائم نہیں لگتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، گھومے پھرے. اب دیکھیے نا، یہ اتنے سارے فاصلے طے ہوئے، یہ جو ابھی نوری سالوں والے، اور پھر واپس بھی آ گئے. کنڈی ابھی ہل رہی تھی. جو ہے عالم امر کی ہے. یہ فزیکل ورلڈ میں ٹائم ہی نہیں گزرا، عالم امر میں اتنا ٹائم گزر گیا. یعنی وہ ادھر ٹائم، اب یہ ایک مسئلہ آ گیا ذرا مشکل ہے، وہاں ٹائم اور سپیس صفر ہے. یہ جو ہم ناپتے ہیں نا، یہاں پہ ناپتے ہیں. اچھا، یہاں تک دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں نا، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. اب انسان کا اپنی تجربہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. تھیوریٹیکلی یہ بات کی ابھی، یہ باقاعدہ پروون فیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھیوریٹیکلی یہ بات آئنسٹائن نے کہی تھی کہ جب کوئی باڈی جو ہے لائٹ سپیڈ سے موو کرے گی تو ٹائم اینڈ سپیس زیرو ہو جائیں گے. جب ٹائم اینڈ سپیس زیرو ہوئے تو اس کا یعنی وہ جو ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں نا حاضر ناظر ہونا، وہ شے ہر جگہ موجود ہوگی، ہر جگہ نظر آ رہی ہوگی. لیکن ظاہر ہے وہ ان آنکھوں سے نظر تو نہیں آئے گی. لیکن یہ کہ ٹائم اینڈ سپیس زیرو ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں. تو فرق ہو گیا نا. یہاں تو آپ زمان اور مکان کے قیدی ہیں، یہاں ہیں، گھر نہیں ہیں. گھر ہیں، یہاں نہیں ہیں. ایک جگہ ہیں تو دوسری جگہ نہیں ہیں. اسکول میں ہیں تو دکان پہ نہیں ہیں. لیکن یہ کہ اس عالم میں آپ ہر جگہ ہیں. ایک فرق یہ ہو گیا عالم الغیب، غیب والے اس یعنی تکوین والے اور امر والے عالم کا ایک یہ فرق ہو گیا. وہاں ٹائم اور سپیس نہیں ہے، لاہوت ہے وہ اسی لیے لاہوت ہے کہ وہاں ٹائم اور سپیس نہیں ہے، زمان و مکان سے آزاد ہے. یہ ضابطہ اس عالم خلق کا ضابطہ ہے، وہاں کا ضابطہ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، چونکہ ٹائم اور سپیس وہاں نہیں ہے لہٰذا وہاں کوئی ٹائم لگتا نہیں. جب وہاں کا کوئی اللہ اس سطح پہ، اب یہ میں عالم کی بجائے سطح کہہ رہا ہوں، اس پہلو سے جب آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتا ہے تو کوئی وقت نہیں لگتا. کن کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ عالم خلق کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہاں جو کام بھی ہوگا تدریجن ہوگا، درجہ بدرجہ ہوگا، ایوالوڈ ہوگی شے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہے کن تو ہماری نگاہوں کے سامنے ایک ہٹا کٹا آدمی ٹھک ادھر آ کے کھڑا ہو جائے جیسے فلموں میں ہوتا ہے. نہ، یہ یہاں پہ نہیں ہوگا. وہ پیدا ہوگا چھوٹا سا بچہ، اور پھر اس کے بعد آپ فیڈر لے کے تو وہ سارے جتن کریں گے جو کیے جاتے ہیں، پھر وہ ایک ہٹا کٹا آدمی بنے گا جیسے آپ نے اسے خوراک دی ہوگی. ٹائم ٹیکنگ ہے، 20 سال لگیں، 25 سال لگیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ میں نے اتنی تفصیل آپ کو محض علم جاننے کے لیے نہیں بیان کیا، اس لیے بیان کیا کہ آپ خلق کے پروسیس کو سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جا. دوسری طرف وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا. خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے. تو اب کنفیوژن تو ہونی چاہیے نا، کوشچن تو کھڑا ہونا چاہیے کہ 6 دن میں کیوں بنا؟ پھر وہ تو بغیر وقت کے بننا چاہیے تھا. اور یہ 6 دن بھی یہ کون سے دن ہیں؟ زمین ابھی بنی نہیں. یہ جو 24 گھنٹے کا دن میں اور آپ جسے دن کہتے ہیں، یہ تو زمین کا دن ہے نا. یہ سورج کے گرد اس کی جو گھومنا ہے اس کا دن بنتا ہے یہ 24 گھنٹے والا. تو جب اللہ تعالیٰ دن کہتا ہے جو اس کا عالم خلق ہے اس کا دن ہے، یہ کائناتی دن ہے، یہ زمین کا دن نہیں ہے. پوری کائنات کے دن کی بات، وہ اب کتنے خربوں سالوں کا ہوگا. یہ تو آپ یہ کہہ لیں 6 مراحل میں بنایا، درجہ بدرجہ جو میں نے کہا تھا نا، ایک درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ.
تو اگر پہلے کبھی پانی بنایا تو اس سے پہلے پتہ نہیں آگ ہوگی تو پھر کیا ہوا، تو کرتے 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 یہ میٹیریل ورلڈ جسے ہم فزیکل ورلڈ کہتے ہیں یہ وجود میں آئے گا، جسے ہم بینگ کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ تھا اسے عدم کہتے ہیں، تو یہ وجود میں آ گیا۔ تو ایک ہے وہ عالم امر، اس کے اعتبار سے سب میں کوئی ٹائم نہیں لگا۔ اب یہ ہمارے تصور میں ہی نہیں بات آتی، ہمیں تو ٹائم کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتی بات کی، لیکن یہ بس نظری طور پہ سمجھ لیجئے عالم امر میں ٹائم نہیں لگتا، اور عالم خلق میں ہر شے ٹائم کی پابند ہے، اگرچہ کہ اللہ جب چاہے اپنے اس دنیا کے اصول کو توڑ دے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ سیر کرا دی، جیسے دنیا کا اس عالم خلق کا اصول بنایا، پانی سطح ہموار رکھتا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے، لیکن جب اس نے چاہا کہ موسیٰ کو رستہ دینا ہے، اس کو پہاڑ بنا کے علیحدہ علیحدہ کر کے کھڑا کر دیا، ورٹیکلی کھڑا ہو گیا پہاڑوں کی طرح پانی، یہ فزیکل لا کے مطابق درست نہیں ہے، دنیا کا جو عادی قانون ہے اس کے خلاف، اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھ آگے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے فزیکل ورلڈ کے کسی ضابطے کو خود توڑتا ہے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ جیسے وہ جہاز جب ہوتے ہیں نا ساؤنڈ بیریئر کراس کرتا ہے تو دھماکے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بنائے ہوئے قانون کو، ضابطے کو جو عالم خلق سے متعلق ہوتا ہے اسے توڑ دیتا ہے تو اس کے نتیجے اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ آگ جلاتی ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، جو بھی ہاتھ ڈالے گا جلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت نکل آئے، یہ معجزہ ہو گیا۔ باپ کے بغیر بیٹا نہیں پیدا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، یہ معجزہ ہو گیا، یہ کلمۃ اللہ ہو گئے۔ کلمہ، اب دیکھیے نا یہ یہاں پہ کون سا عالم استعمال ہوا؟ یہ عالم امر کا ضابطہ آ گیا۔ عالم امر کا جب ضابطہ آیا تو وہ کلمہ سے جڑ گیا، وہ کلمۃ اللہ بن گیا، روح اللہ بن گیا۔ روح عالم امر کی شے ہے، اس لیے انہیں روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلمۃ اللہ کلمۃ منہ، اللہ کے کلمے میں تھے، یعنی وہ اب وہ جو فزیکل ورڈ جو ہوتا ہے نا، مطلب باپ کی طرف سے آنا تھا جو نطفہ، تو اس کی جگہ پہ کلمہ آیا، اس لیے وہ کلمۃ اللہ ہے۔ اور کلمہ کون سا؟ کن، تو بس ہو گیا۔ اس سے زیادہ تو اس میں القاہا الی مریم، جو ہم نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اس چیز کو سمجھ لیجیے۔ سمجھنے سے یعنی بہت سارے جو نا مغالطے وہ دور ہو جاتے ہیں، اور یہ عالم خلق اور عالم امر جس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ یہ میں نے کھانا کھایا، یہ سارا عالم خلق کا کام ہے۔ ظاہر ہے روٹی ہے، پیدا ہوئی ہے، وہ کہیں گندم اس کو پیسا ہے، سارے وہ جتن کیے ہیں، گوندا ہے، پھر پکایا ہے، اس کے بعد کھایا ہے، اس کے بغیر تو نہیں کھائی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شے جڑی ہوئی ہے، وہ حدیث میں آئی ہے کہ ہر نوالا حلق سے اترنے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے کہ میں اس کے لیے غذا بنوں یا اس کے لیے زہر بنوں، اور اذن رب لے کر پھر معدے میں جاتا ہے۔ اب یہ کون سی شے ہے جی؟ یہ کون سے عالم سے متعلق ہے؟ یہ عالم امر سے متعلق ہے۔ وہ بعد میں جا کے زہر بنے گا تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے او جی کیا ہو گیا جی، یہ آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، لیکن انہیں یہ تو نہیں پتہ نا کہ یہ کدھر سے اس نے اذن لیا تھا فوڈ پوائزننگ کا۔ یہ اب پوشیدہ شے ہو گئی، یہ عالم غیب ہو گیا۔ میں نے صرف عالم غیب کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے، کہاں سے لے کے اس چھوٹی سی بات تک، یعنی ہر ایک دانہ یہاں پہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، اب وہ رزق ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے اعتبار سے زمین نے اسے تھام کے رکھا ہوا ہے، عالم امر کے اعتبار سے فرشتوں نے اسے تھام کے رکھا ہوا ہوگا، فرشتے اس کی نگہبانی کر رہے ہوں گے۔ ہمارے اعتبار سے قانون قدرت ہے کہ جب دانہ زمین میں بو گئے، بارش ہوگی، نمو ہوگی، اور اوپر سے زمین کو شک کر کے وہ اپنی جو ہے نا سوئی باہر نکالے گا۔ لیکن یہ کہ عالم امر کے اعتبار سے دیکھیں گے یہ سب کچھ خود بخود فزیکل آرڈر میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے پلاننگ ہے، تدبیر ہے، امر ہے، پیچھے فرشتوں کی پوری سول فوج ہے کہ جس نے یہ سارے امور سر انجام دیے ہیں، بارشوں کا برسانا، پانیوں کا جو ہے نا وہ کارآمد بنانا، بہانا، پھر اس میں سے اس طرح جو ہے نا وہ انا شققنا الارض شقا، تو یہ تو ہم نے زمین پھاڑی، تمہیں لگا یہ خود پھٹی؟ نہ، ہم نے پھاڑی۔ یہ جو ہم نے پھاڑی یہ سارا عالم غیب کی شے ہے، عالم امر کی شے ہے، وہ جو پوشیدہ عالم ہے اس کی شے ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دوسرے یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ، امر علیحدہ ہے اور خلق علیحدہ ہے، نہ، یہ آپس میں بالکل مکس ہوئے ہوئے ہیں۔ بس خلق وہ ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں، امر وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب آئیں تیسرے نقطے کی طرف۔ تیسرا نقطہ یہ ہے تخلیق کے مراحل۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، خلق کے ساتھ رکھ لیجئے فاطر، خالق، فاطر اور بدی، پہلے ان تین الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔
خلق کہتے ہیں کسی شے سے، جب ویسے تو اپنی اپنی جگہ پہ یہ پورا مفہوم دیں گے کوئی شے بنانا، لیکن یہ کہ جب آپ انہیں ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو پھر علیحدہ علیحدہ لغوی مفہوم سمجھیں پہلے۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے کسی شے سے کسی شے کو بنانا۔ یہ میرے پاس مٹیریل پہلے سے موجود تھا لکڑی، اور میں نے اسے کاٹا، تراشا، ناپا تولا اور اس میز کی صورت اسے دے دی۔ لکڑی ہے یہ، لیکن اب یہ میز ہے، تو یہ خلق ہے۔ لکڑی سے میز بنانا خلق ہے۔ اسی طرح کسی شے سے کوئی شے بنا دینا، آٹے سے چپاتی بنا دینا، یہ خلق کا کام ہے، یعنی تخلیق کرنا، کوئی شے کسی شے سے بنانا۔ اب آئیں دو اس کے ساتھ الفاظ لے لیں، فاطر اور بدیع۔ ان میں سے بدیع کا جو لفظ ہے، بے دال عین اس کا مادہ ہے، یہ ایک معروف لفظ ہے، آپ اسے جانتے ہوں گے، وہ بھی اسی سے بنا ہے۔ وہ لفظ ہے بدعت۔ دین میں بدعت ہوتی ہے، تو بدعت کیا شے ہوتی ہے کہ کسی شے کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، آپ نے دین میں ثواب کی غرض سے اسے شامل کر دیا، اسے کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یعنی بے بنیاد شے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہلائی گئی کہ آپ ان سے کہیں کل ما کنت بدعا من الرسل، ان کو بتا دیجئے میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں، اچانک کہیں سے ٹپک پڑنے والا رسول نہیں ہے۔ رسولوں کا ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے، ایک کڑی ہے جو چلی آ رہی ہے، اس چین کی میں آخری کڑی ہوں، تو بالکل نیا نویلا نہیں ہوں، یعنی کوئی نئی نویلی شے۔ یہ میں چاہتا ہوں ذرا مفہوم آپ کے سمجھ میں آ جائے، جو پہلے سے نہ ہو، نئی نویلی شے، یہ بدیع کے لفظ کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے۔ اب آپ اسے تخلیق کائنات کی طرف لے کے جائیں۔ عالم امر کیا ہے؟ وہ کوئی مٹیریل ورڈ نہیں ہے۔ آپ نے ایک مٹیریل بینگ، یہ کائنات وجود میں لانی ہے، اس کے لیے مٹیریل کوئی نہیں ہے۔ اگر مٹیریل سے یہ بنائی ہوتی آپ نے تو پھر یہ کہلاتا جی خلق۔ لیکن جب مٹیریل ہی نہیں ہے، کریشن فرام ایکس نہیلو، آپ نے بنایا ہے بغیر کسی شے کے، نتھنگ، عدم سے کسی شے کو وجود میں لے کے آنا، نئی نویلی تخلیق کرنا، اس کے لیے لفظ آئے گا بدیع السماوات والارض۔ یہ کس سے ہوگا جی؟ کن سے ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی تدریج کا دخل ہی نہیں، شے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو بغیر کسی مادے کے کسی شے کو بنانا ہے، یہ ہے بدع، ابتدا کرنا۔ ابتدا تو حمزہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا اس عین کے ساتھ ہے جس کے ساتھ نئی نویلی شے بنانا، بغیر کسی شے سے کسی شے کو بنا لینا، بغیر کسی بنیاد کے کسی شے کو بنا ڈالنا۔ فاطر کا لفظ بعض جگہوں پہ یہ خلق والے معنی بھی دیتا ہے، لیکن اس کی اصل اوریجن جو ہے نا وہ بدیع والی ہے، یعنی وہ زیادہ قریب وہ بدیع السماوات والارض کے ہے۔ میں واپس اس کی طرف آؤں گا، یہ جو آپ کو یہاں تک جب پہنچایا ہے، لیکن اس سے آگے میں چاہتا ہوں یہ کریشن والا عمل سمجھ لیں آپ۔ اب ایک چیز ہوتی ہے جو خلق کی، اب میں خلق کی مثال دے رہا ہوں کہ خلق بھی درجہ بدرجہ ہوتا ہے، یعنی جو شے آپ بناتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے گا، آپ نے شاید کبھی سوچا نہ ہو، لیکن کوئی بھی شے ہم بناتے ہیں سب سے پہلے وہ ہمارے ذہن میں بنتی ہے۔ ہاں، آپ نے یہ میز بنانا ہے تو پہلے آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ ہوگا تو اس کے مطابق لکڑی کاٹیں گے نا۔ تو جو شے بھی آپ بنانے چلتے ہیں سب سے پہلے کہاں بنتی ہے؟ آپ کے ذہن میں بنتی ہے۔ ادھر پھر منطق کی وہ باتیں آ جاتی ہیں کہ ذہن میں کیسے بنتی ہے، اس کو چھوڑ دیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے اور وہ آپ الجھ جائیں گے۔ لیکن اتنا بات سمجھ لیں کہ سب سے پہلے ذہن میں ایک تخیل بنتا ہے، اس شے کا ہیولا بنتا ہے، وہ صرف ذہن میں ہوتا ہے، خیالی ایک شے ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں آئی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کی ایک ڈرائنگ بناتے ہیں، مطلب اس کو آپ کاغذ کے اوپر اس کی کوئی جو ہے نا جو آپ کے ذہن میں ہے اس کی جو ناپ تول کریں گے کاغذ کے اوپر کریں گے، ایک ڈرائنگ بنے گی۔ پھر اس ڈرائنگ کے مطابق مٹیریل لے کے آپ اس کا ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیں گے، اور یہ جو ڈھانچہ آپ نے کھڑا کر دیا ہے، یہ اس کے بعد اب اس کی مطلب اگر یہ شے بنائی ہے تو پھر کوئی رنگ روغن کریں گے، کوئی چپڑ چپڑ کریں گے، فنیشنگ جسے ہم کہتے ہیں، اور کوئی رندہ پھیریں گے، کچھ کریں گے، یہ فنیشنگ ہے۔ یہ 3 درجے آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک شے آپ نے دماغ میں بنائی، پھر اسے آپ نے کوئی باہر آ کے اس کو ڈھانچے کی شکل دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی فنیشنگ کی۔ اب یہ 3 الفاظ سمجھیے، الخالق بنانے والا، الباری نکال کھڑا کرنے والا، المصور تصویر کشی کرنے والا۔ اگر وہ 3 باتیں آپ کے ذہن میں ہوں تو اب آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ خالق جس نے ایک تصور میں ایک شے بنائی،
اب ظاہر ہے اس کے لیے ٹائم لگے گا، کن فیکون. اس کے بعد اب اس نے اسے نکال کھڑا کیا، یعنی یہ کہ اس کو ایک روٹ فارم میں، اور یہ جسے کہتے ہیں نا اس کا سٹرکچر، چلیں یوں یہ کہہ لیں انجینئرنگ کی زبان میں کہیں جی سٹرکچر کھڑا کر دیا. یہ مطلب پلر ہیں، دیواریں ہیں، بیم ہیں، چھت ہے، یہ اب سٹرکچر بن گیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے سٹرکچر کے بعد تو اصل مکان بنانے کی مصیبت تو اس کے بعد ہوتی ہے نا، جو فنیشنگ ہے ساری. یہ تصویر کشی ہے، مصور ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور. اب واپس آئیں، تخلیق کا عمل آپ کی سمجھ میں آ گیا. جب آپ کے پاس کوئی شے آ گئی، اس سے جب آپ نے کوئی چیز بنائی تو یہ 3 درجوں میں بنے گی. لیکن جب آپ نے بغیر کسی شے کے، یعنی تخلیق سے جو پیچھے کا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے بدیع کا مرحلہ، بدیع السماوات والارض کا. اب دیکھیے کہ اس وقت، چلیں میں واپس ایک بحث اور کر لوں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. علم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی 2 سورسز ہیں. کون سی سورس؟ ایک سورس کون سی؟ علم الاسماء، جس کی جو ذریعہ بنتے ہیں ہمارے حواس بنتے ہیں. سورسز اس علم کی ہمارے حواس ہیں. دوسرا علم وحی کا علم ہے، اس کی سورس امر ہے. بھئی فرشتہ آیا، حضور کے پاس آیا، صحابہ نے بھی نہیں دیکھا. ابھی فرض کریں ہم حضور کی محفل میں ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبت یدا ابی لہب وتب پڑھتے، ہم تو جیسے آپ مجھ سے سن رہے ہیں ایسے سنتے. کوئی فرشتہ تو آتے نہیں دیکھ سکتے تھے آپ. وہ عالم غیب تھا باقیوں کے لیے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ شہادت تھا، باقی سب کے لیے غیب تھا. جبریل کسی کو نظر نہیں آتا تھا، صرف حضور کو نظر آئیں گے. انسانی صورت میں بھی آئیں گے تو وہی دل پر اتارتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وہ دل پر وحی کا اترنا بھی ایک غیبی معاملہ ہے، وہ ان حواس کے ذریعے سے نہیں ہے کہ جیسے میں آپ کو کوئی شے پڑھاؤں اور آپ اسے پڑھیں، جبریل نے آ کے حضور کو پڑھائی ہو تو حضور نے پڑھی ہو. یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. اس کا پروسیس ہی ہو رہا ہے. علی قلب کا، آپ کے دل پر اتارا ہے. تو دل کا کنیکشن اس عالم غیب کے ساتھ ہے. دل کا کنیکشن، وہ جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو تار اور کرنٹ اور بیٹری وغیرہ ساری مثالیں دی تھیں، وہ اس لیے دی تھیں کہ دل اس عالم تکوین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس عالم امر کی شے ہے. اس کے اندر وہ روح ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اس امر کی چیز کو جب پہچاننا ہو تو روح پہچانتی ہے، یہ آنکھ نہیں پہچان سکتی. اس امر کی شے کو جب پہچاننا ہو، سمجھنا ہو، جاننا ہو، دیکھنا ہو، یہ روح کی آنکھوں کا کام ہے، روح کے کانوں کا کام ہے، روح کے دل جو عقل ہے اس کا کام ہے. یہ اس دل، اس عقل، اس سمجھ کی بات ان آنکھوں یا آواز کی بات نہیں ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. امر کی شے کو وہ پہچانے گی. ایک شعر ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کسی نے کہا کہ تو دل میں تو آتا ہے، عقل میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو یہ ہر اس شے کے جو عالم امر کی شے ہیں، جو عالم غیب کی شے ہیں، جو عالم تکوین کی شے ہیں، وہ دل میں تو آتی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، وہ دل میں آئے گی. اچھا، اب اس دل پر جو پیغام اترا ہے وہ ہے وحی. وہ بھی درجہ بدرجہ مکمل ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم. اور خود محمد الرسول اللہ پر بھی تورات کی طرح یکبارگی نہیں اتری ہے، وہ بھی درجہ بدرجہ جو ہے نا تنزیل ہوئی ہے، یعنی آہستہ آہستہ 23 سالوں میں جا کر مکمل ہوا ہے. ٹائم لیا اس نے اترنے میں، لیکن وہ اترنے کا پروسیس جو تھا وہ سارا امر کی چیز ہے، لیکن جو اس کا وقت لگا ہے وہ خلق کی چیز ہے. اب یہ پھر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اب اس میں جو اس وقت ہماری معلومات ہیں، یعنی اصلاً تو یہ دونوں کا کمبینیشن، جیسے ہماری 2 آنکھوں کا کمبینیشن، اس طرح یہ ہمارے علم کا کمبینیشن ہونا چاہیے چیزوں کو سمجھنے کے لیے. ایک اس کا ظاہری پہلو ہے، خلق کا پہلو ہے، ایک اس کا باطنی پہلو ہے، اندر کا پہلو ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی نوالے کا بتایا، اب آپ چلے جائیں کسی بھی نیوٹریشن کے پاس، وہ بتائے گا آپ کو ایک نوالے میں کتنی جو ہے نا آپ کے لیے کیلوریز تھیں جو آپ کو فائدہ دے سکتی تھی، وہ سارے آپ کو کہانی پوری ٹک 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 بتا دے گا. لیکن اس کی کسی مشین پر اس نوالے کا فرشتے سے بات کرنا نہیں آئے گا، وہ کسی ٹیسٹ میں نہیں آ سکتا. یہ آپ کو کس علم سے پتہ چلا جی؟ یہ وحی کے علم سے پتہ چلے گا. اب اس کے ساتھ ہر شے کو جوڑتے چلے جائیے. فزیکلی ہمیں معلوم ہے دل پمپنگ مشین ہے، ٹک 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 ٹک، یہ دل رگوں کو خون پمپ کر رہا ہے. لیکن یہ کہ اس علم وحی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پتہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کرتا. فاعل حقیقی تو وہ ہے، اس کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. تو دل کیسے ہلے گا؟
اب یہ دیکھیے کمبینیشن سمجھ میں آ رہا ہے نا. میں نے اس لیے کہا تھا عالم خلق اور عالم امر آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اب فرض کر لیں آپ وہی سے آنکھ بند کر لیتے ہیں کہتے ہیں اس علم کو میں نہیں مانتا, اس میں شک ہے, میں نے نہیں دیکھا جبریل کو, تو میں تو وہ مانوں گا جو میں نے دیکھا ہے, میں سورس ہی نہیں جانتا تو میں اسے کیوں مانوں. نتیجہ کیا نکلا؟ آپ اندھے رہ گئے نا, ایک آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا آپ نے, آپ دوسرے پہلو سے محروم رہ گئے. اب میں آپ کو یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں. فرمایا اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی, اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں. دیکھیں یہ جو ہمیں فزیکلی چیزوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے یہ ان کی اصلیت نہیں ہے, یہ فزیکلی ان کی اصلیت ہے. عالم امر کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو وہ کچھ اور نظر آئیں گی. تو اس حقیقت کا حضور کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے وہ والی حقیقت دکھا جو عالم امر کے اعتبار سے اس پہلو سے مجھے نظر آئے. اب آ جائیں ایک اور, قرآن نے ایک بات کہی ہے, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں, یہ نوالے کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے, لیکن وہ نوالا جو اللہ سے گفتگو کر رہا ہے وہ نہیں جانتے. تو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, تو یہ ایک ہی رکوع میں دونوں علم کو ذکر کیا. چوتھا رکوع سورہ بقرہ تک کیوں کیا؟ پہلے شروع یہاں سے کیا, وعلم آدم الاسماء کلہا, اور اس میں فرشتے بالکل ناکام ہو گئے, انہیں آتا ہی نہیں تھا. یہ ظاہر ہے ان کو اللہ نے یہ, وہ عالم امر کی شے ہیں, عالم خلق کے یہ حواس ان کے پاس نہیں تھے, لہٰذا انہوں نے کہا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمارے اندر تو نے یہ سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں کیا تو ہمیں کیا پتہ یہ فزیکل ورلڈ کیا بلا ہے. ہم تو اس کے بیچ سے گزر جاتے ہیں. وہ دیوار ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی, میرے اور آپ کے لیے معنی رکھتی ہے, ان کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتی. اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. اسی طرح دوسری طرف اگر ایک شخص علم وحی سے واقف ہو, علم دنیا سے واقف نہ ہو, اس کی بھی ایک آنکھ بند ہے. اہمیت اس کی کیا ہے؟ اہمیت اس کی میں ایک چلے مثال آپ کے سامنے, بہت بڑی مثال ہے. علم وحی یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے, زلیخا اور عزیز مصر کے پاس کون سا علم ہے؟ ان کے تو اخلاق بھی بہت گندے ہیں, وہ تو کمپنی کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے نکال کر مصر کیوں پہنچایا ہے؟ علم وحی سکھانے کے لیے یا علم اسما سکھانے کے لیے؟ اس دنیا کا علم سکھانے کے لیے. تو اس کی بھی تو کوئی اہمیت ہے. اس کے بارے میں فرمایا نا, چلیں وہ جیسی بھی حدیث ہے, لیکن یہ کہ علم حاصل کرو, خواب پتہ نہیں چین جاؤ کہ کدھر جاؤ, تو یہ کون سا علم ہوگا؟ یہ دنیا کا علم. کیوں؟ جتنی آپ کو اس عالم خلق کی سمجھ آئے گی اتنا آپ کو اس عالم امر کی سمجھ آئے گی. اگر آپ کے عالم خلق کی سمجھ محدود ہوگی تو آپ کے عالم امر کی سمجھ بھی محدود ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے میں نے شروع کیا تھا کہ ان کا عالم خلق کتنا تھا, تو ان کو جو رہنمائی دی گئی وہ بھی اتنی ہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 10 کمانڈمنٹس, بس 10 احکام عشرہ, یہ الہدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس لیے کہ یہاں اب علم کی ایکسپلوژن ہونی تھی. کون سے علم کی؟ عالم خلق کے علم کی. اب اس کے موافق علم جو اتنا ہی اسے چاہیے تھا عالم امر کا علم, لہٰذا وہ اب اس کی مناسبت سے دیا گیا. جتنا برتن اتنا پانی, اس سے زیادہ تو آپ نہیں لے سکتے نا. مطلب آپ بالٹی لے کے جائیں تو کتنا, اس میں آپ ڈرم تو بھر کے نہیں لا سکتے, تو اس وقت آپ کو بالٹی دی جائے گی. جب آپ ڈرم لے کے جائیں گے تو آپ کو ڈرم دیا جائے گا, اور ٹینکر لے کے جائیں گے تو ٹینکر دیا جائے گا, تالاب بنا لیں گے تو تالاب بھرا جائے گا. یہ ہے اصل میں اس عالم خلق کے علم کی عالم امر کے علم کے ساتھ نسبت و تناسب. اچھا اب ہماری بدقسمتی یہ ہے اس وقت جو ہماری دنیا ہے اس میں جن لوگوں نے عالم خلق کا علم پر محنت کی, زندگیاں لگائیں, کھپائیں, وہ علم وحی سے ناآشنا نہیں, دشمن ہیں, اس کے مخالف ہیں, ضد پر ہیں, اس کا نام نہیں سننا چاہتے. نتیجہ کیا ہے؟ ادھوری دنیا معلوم ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کانے ہیں, کانے دجال. ایک کانا دجال یہ بھی ہے, وہ اصلی والا بھی ہوگا لیکن یہ بھی ایک کانا ہونے کی علامت ہے. ایک آنکھ بند ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا, علم کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے, کہ عشق کی نیام خالی ہے ساکی. یہ اللہ کی محبت والی جو وہ بیچ سے جو تلوار تھی نا علم کے اندر, علم معرفت رب کا نتیجہ اللہ کی محبت, وہ محبت والی تلوار بیچ سے نکل گئی تو اب نیام جو علم کی ہے وہ خالی ہے. کھوکھلا علم ہے جو اس وقت ہے بہت لیکن کھوکھلا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا.
اچھا، لیکن میں یہ ساری تمہید ایک طرف رکھیں، لیکن جس کے لیے میں نے یہ بات آپ کو سنائی تھی وہ یہ کہ انسان نے جب یہی کاز اینڈ ایفیکٹ کے چکر میں پڑھ کے پہلے کیا بنا کیسے بنا کرتے 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 ایک تھیوری آئی ہے کہ سب سے پہلے آگ کا گولا تھا، اس آگ کے گولے میں بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اچھا، یہ آخری حصہ تو لطیفہ ہے۔ کیوں لطیفہ ہے؟ علم وحی نہ ہونے کی وجہ سے لطیفہ بنا ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا سارا۔ دھماکے سے آج تک کوئی کام خود بخود نہیں ہوا، مگر یہ تو اگر فرض کریں دھماکے سے کام خود بخود ہو تو پھر یہ کہ ایک خودکش آدمی کے دھماکے کے نتیجے میں اسلامی نظام کم از کم اتنے ایریے میں تو آ جانا چاہیے جتنے ایریے میں دھماکے کے اثرات پڑے ہیں، لیکن وہاں تو ہر شے تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ کائنات میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا اور ہر شے فٹ ہو گئی، متوازن نظام قائم ہو گیا، تو یہ لطیفہ نہیں بن گیا؟ کیوں بنا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ اگر یہ اللہ کو جانتے ہوتے، اللہ نور السماوات والارض، وہ آنکھ کھلی ہوتی تو ان کو یہ دکھائی دیتا کہ یہ ایک پلینر کے پلین سے ہوا، ایک مدبر کی تدبیر سے ہوا، ایک حاکم کے حکم سے ہوا، ایک خالق کے بنانے سے ہوا۔ چونکہ اسے جانتے نہیں، اس لیے یہاں پہ انہیں وہ جب نہیں انسان جانتا تو وہ پھر زلزلہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جی وہ بیل نے سینگ پہ اٹھائی رکھی ہے زمین، تو وہ جب ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ منتقل کرتا ہے تو زلزلہ ہوتا ہے۔ یہ مولویوں کو ہنستے ہیں، حالانکہ مولویوں نے یہ نہیں گڑھا، لوگوں نے گڑھا ہے، پرانے سائنسدان جو تھے انہوں نے گڑھا ہے۔ آج کا سائنسدان کیا کر رہا ہے؟ دھماکہ ہوا، ایک منظم، مربوط، محکم پورا نظام ہستی وجود میں آ گیا۔ یہ خود اس سے بھی جو ہے گئی گزری بات ہے، وہ جو زلزلے والی کہانی سنائی جاتی ہے اس سے بھی گئی گزری بات ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو انسان دھماکے تک پہنچا ہے نا، یہ قرینے قیاس ہے۔ یہ دھماکے والی بات غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ چونکہ اللہ کے بغیر اس کی توجیہ کرنی پڑ گئی، اللہ کو بیچ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ توجیہ لطیفہ بن گیا۔ لیکن بگ بینگ اپنی جگہ پہ ایک ریئلٹی ہے۔ اس سے پیچھے عالم خلق ختم ہو جاتا ہے، اس سے پیچھے، کیونکہ نار جو ہے نا، دیکھیں یہ جو مختلف فزیکل ورلڈ ہے نا، اس میں سب سے لطیف شے، یعنی لطیف کا کیا مطلب، ایک کنکریٹ چیز ہوتی ہے، لوہا ہے، فولاد، یہ اس طرح کی کنکریٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ذرا سیٹل، لطیف، ذرا جس میں لطافت جس میں زیادہ ہو، اس میں آخری شے کیا ہے؟ فلیم۔ اور فلیم کا بھی پھر انویزیبل پارٹ، وہ سب سے لطیف پارٹ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن وہاں ہیٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ حرارت زیادہ ہے، یہ فلیم کا پارٹ ہے۔ اگر ہیٹ نہ ہوتی تو وہ تو محسوس ہم چھونے سے کرتے ہیں نا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ چھونے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ پارٹ ہے کہ جہاں پہ ہیٹ سب سے زیادہ ہے۔ تو سب سے لطیف شے کیا ہو گئی؟ وہ شے سب سے لطیف ہو گئی جو شعلے کی حصہ نظر نہیں آتا، اس کے بیانڈ آپ نہیں جا سکتے، آپ کی آواز ختم۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے پیچھے اگر آپ نے جانا ہے تو کون لے کے جائے گا؟ عالم غیب کی چیز ہے، عالم امر کی شے ہے، تو جو عالم امر کی شے ہے، کوئی وہ امر سے متعلقہ شے، اب روح لے کے جا سکتی ہے، اب وحی لے کے جا سکتی ہے، اب علم بالوحی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا، وہ ہمیں معلوم ہے۔ اللہ نے بتایا میں نے کون فیکون سے بنایا، کلمے سے بنایا۔ کلمے کا تعلق اللہ کے کلام سے، اور اللہ خود جو ہے وہ ایک نور، جیسے ہمیں معلوم ہے فرشتوں کا وجود کس سے، فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں۔ ارواح انسانیہ کس سے بنی ہیں؟ نور سے بنی ہیں۔ تو اگر اس آگ کو آپ عالم خلق کا آخری درجہ قرار دیں، تو جب اس کلام ایک مجرد شے، بالکل ایبسٹریکٹ چیز ہے، اس ایبسٹریکٹ شے نے جب کسی خلق کی صورت اختیار کی تو وہ نور ہے۔ یہ نار اور نور بہت قریب آ گئے ہیں، یعنی وہ جو انویزیبل پارٹ آف فلیم ہے، اس سے اوپر اگر کوئی شے ہوگی تو وہ نور ہوگی، اور یہ وہ شے ہے کہ جو لائٹ سپیڈ سے حرکت بھی کر سکتی ہے، آگ نہیں کر سکتی۔ آگ کی تو آخری سپیڈ کا درجہ ہے نا، اس سے اوپر اگر کوئی موونگ باڈی ہو سکتی ہے وہ نور ہو سکتا ہے، اور اس نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا۔ یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوگا، یہ ہمیں قرآن سے، علم بالوحی سے معلوم ہوگا۔ یہ اس تک ہمارے آلات کی رسائی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے لیے آپ جتنے بھی مرضی جو ہے سرن پروجیکٹ بنا لیجئے اور تخلیق کائنات کا راز اس سطح تک جا کے معلوم کرنے کی کوشش کر لیجئے، نیور، کبھی انسان نہیں بنا کر سکتا۔ اور اگر کسی کو کشف ہو جائے، یعنی اسے کچھ نظر بھی آ جائے، کبھی ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔
کس لینگویج میں کرے گا؟ اس فیکٹ کو کہ جس کو کوئی اور جانتا ہی نہیں. وہ تو کوئی ایبسلیوٹ لینگویج چاہیے ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے، وہ انڈسکرائبیبل ہیں، وہ بیان ہی نہیں ہو سکیں گے، تو دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا. اب آپ کو میں چند مثالیں دیتا ہوں. فرشتوں کا آپ کو پتہ ہے نور سے بنے. جن کس سے بنے؟ جن وہ مخلوق ہے جو سائنس کی گرفت میں نہیں آئیں گے، آپ نہیں معلوم کر سکیں. قرآن بتاتا ہے کہ ایک مخلوق جن بھی ہے. وہ کس سے بنے؟ مارج من نار. یہ آپ جا کے آج ترجمہ دیکھیے، آگ کی لپٹ سے بنے. اب وہ لپٹ انہیں ترجمہ کرنا پڑا. اصل میں بات کیا ہے؟ آگ کے شعلے کے اس حصے سے جو نظر نہیں آتا اس سے. یعنی سب سے لطیف شے عالم خلق کی اگر کوئی ہو سکتا ہے، وہ عالم امر کی چیز نہیں ہے جن، وہ عالم خلق کی چیز ہے. لیکن عالم خلق کی ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جو حواس خلق کے ذریعے سے نہیں دکھائی دے سکتی، لیکن کبھی کبھی انٹریکشن ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ. ان کا جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کوآرڈینیشن بھی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ہو جاتی ہے، اور کوئی دخلہ شخلہ بھی ہو جاتا ہے، اندر بار بھی کر جاتے ہیں نا، وہ جو کچھ بھی وہ خباستیں شباستیں ہیں وہ ساری ہو جاتی ہیں. اور کمیونیکیشن یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، قرآن سے ثابت ہے کہ ان کی آپس میں، شیطانوں کی آپس میں کمیونیکیشن، شیطان انسان شیطان جن، یہ آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں. اور پھر وہ سارے دھندے، جادو کا دھندا، وہ عاملوں کا دھندا، وہ اس کمیونیکیشن کے نتیجے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی رسائی ذرا تھوڑی زیادہ ہوتی ہے انسانوں کے مقابلے میں. وہ جو آخری مخلوق عالم خلق کی، وہ کس شے سے بنی؟ آگ سے بنی. اور آگ کے بھی مارجم من النار، آگ کا بھی وہ شعلے کا حصہ جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں، اس سے بنائے. اس سے اوپر فرشتے بنے تو وہ ہم جانتے ہیں، وہی سے یہ بات جانتے ہیں، وہ نور سے بنے، وہ نار سے نہیں بنے، وہ نور سے بنے. اور اب ایک یہاں پہ وہ اصل میں یہ متنازع ہو جائے گی بات، لیکن یہ کہ میں کرنا چاہتا ہوں. متنازع اس لیے ہو جائے گی کہ ہمارے پرانے جتنا بھی ہمارا نالج تھا اس کی بنیاد پر جو عقائد بنا لیے گئے، تو پھر اس سے تو دائیں بائیں ہم ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ایک نزاع چلا آ رہا ہے صوفیاء کے درمیان اور علماء کے درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے آپ نے سنی ہوگی بحثیں جو ہیں کہ جب نہ تارا تھا، جب نہ کچھ تھا، جب نہ جبریل تھا تو میں تو تب بھی تھا. تو اگر آپ اس بات کو درست مانیں تو اس کا مطلب ہے ارواح انسانیہ اس ساری کائنات سے پہلے بنائی گئی ہیں، ایون فرشتوں سے بھی پہلے بنائی گئی ہیں. اور ارواح انسانیہ میں ایک بات ادھر شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو اس عالم خلق میں آدم علیہ السلام کی حیثیت ہے، اس عالم امر میں ترتیب میں وہ حیثیت محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی روح کی ہے، وہ سب سے پہلے بنی. ساری ارواح کی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ وہی ہے، آدم علیہ السلام سمیت. جو آج ہمارا اس فزیکل جو وجود ہے جس کا تعلق آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو اب اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن، اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی شخصیت کا وجود اور انسانی ارواح کا وجود میں آنا، پھر جنات کا وجود میں آنا، پھر وہ جو نور تھا، جنات کو بھی رہنے دیں، وہ فرشتے بن گئے. اب اس نور کو اللہ نے اب وہ خلق کا پروسیس شروع ہوا یہاں سے، ایک عالم کن اپنے امر کن سے نار کی شکل دے دی، نور سے نار کر دیا. یہ اب وہ چیز ہے جہاں یہاں آپ نے تھوڑی سی عقل استعمال کی، آپ کو بیک گراؤنڈ ساری وہی نے دے دی. ادھر سے آپ کا علم آگ تک پہنچ گیا، نور تک آپ ادھر سے پہنچے. اب آپ نے نور کو آگ میں کنورٹ کرنے کی چھلانگ تخیل سے لگانی ہے. یہ میری یہ چھلانگ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ اسے بے شک ڈیلیٹ کر دیں، لیکن یہ کہ یہ ایسے جوڑیں گے تو یوں ہی جوڑے گا. وہ نار نور جو ہے کلمہ کن سے نار میں بدل گئی. اب یہ مٹیریل جو ہے نا دستیاب ہو گیا. یہ بدعت تھی نا، ایک نئی شے بن گئی، لیکن یہاں سے اب آگے مٹیریل بنا ہے. اور یہ جو بگ بینگ کے بعد کیا ہوا، میں زمین پر آ جائیں نا، ساری تفصیل کو چھوڑیں، زمین کے بارے میں یہ ہے اربوں سال یہاں پہ پہلے گیسیں نکلی. ظاہر ہے آگ ہے تو کیا نکلے گا، گیسیں نکلیں گی. ان گیسوں نے نکل کے ایک فضا بنا دی، پھر اس کے اندر بخارات پیدا ہوئے، پھر اربوں سال بارشیں ہوتی رہیں، پھر یہ سمندر بنے، اور زندگی کا آغاز پانی سے ہوا. یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ روحانی زندگی نہیں، یہ عالم خلق والی زندگی. اس پانی سے آغاز ہوا، اور پھر اس میں کئی نظریات ہیں، وہ پھر مصیبت بن جائے گی، لیکن وہ آپ پڑھ لیجئے گا. اپنے کروڑوں سال لگے اس میں. ایک موٹی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو اب فیکچوئل باتیں ہیں کہ انسان کی اس زمین کے اوپر موجودگی کے جو آثار ملے ہیں کروڑوں سال پرانے.
ادھر ہماری مذہبی تاریخ میں آدم علیہ السلام زیادہ سے زیادہ 10,000 سال سے پہلے کے نہیں ہیں. تو یہ ایک مسئلہ تو بن جائے گا کہ یہ کیا چکر ہے. تو اگر آپ ایک حد تک ڈارون کی بات کو مان لیں تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. اور کسی کو وہ بات ہونے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یار آج بھی جو پروسیس ہے آپ کی تخلیق کا وہ کون سا کوئی بہت اعلیٰ ہے. پہلے وہ عمل تولید کو دیکھ لیں, پھر مطلب وہ جو پرورش پانے کا سارا طریقہ دیکھ لیں, پھر نکلنے کا راستہ معلوم کر لیں. تو یہ کون سا کوئی بہت آئیڈیل ہے کہ وہ آپ کو اس چیز سے اتنی چڑ ہو جاتی ہے. وہ نہ ہو, تھوڑا بہت فرق ہو, آگے پیچھے ہو, لیکن آپ ایوولوشن کا انکار نہیں کر سکتے. اور یہ ڈارون نے چوری کی ہوئی ہے, یہ ہم تو پیچھے رہ گئے. یہ اصل میں مولانا روم کا سب سے پہلے آئیڈیا ہے. یہ ارتقاء کا نظریہ سب سے پہلے مولانا روم نے پیش کیا ہے. ڈارون تو بہت بعد کی شے ہے. تو کسی نہ کسی درجے میں ارتقاء کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. ہر شے ہمارے سامنے درجہ بدرجہ جو ہے ہو رہی ہے. عالم خلق کا تو تقاضا ہی ہے. لہٰذا انسان کا یہ جو خلق کے عالم کا وجود ہے نا, عالم خلق والا وجود, یہ جسمانی وجود, یہ اگر ایوالو ہوا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس میں سے یہ جو پوری اسپیشی تھی, اس میں سے ایک فرد کو لے کے آدم علیہ السلام کو, اس میں جب وہ روح لا کے ڈالی گئی, اب یہ وہ انسان بنا ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے, جس سے قرآن مخاطب ہے. یہ اس میں دو عالم جمع ہو گئے, عالم خلق اور عالم امر. اور یہی معنی ہے خلقتہ بیدی. اللہ فرماتا ہے میں نے اسے دو ہاتھوں سے بنایا. تو اللہ کے ہاتھ یہ والے ہاتھ تو نہیں ہیں, یہ دو عالم اس کے اندر جمع ہیں. یہی بات ہے جو مرزا بیدل ہیں شاید, انہوں نے کہی ہے, ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی. یہ دو عالم خاک ہو گئے. اب یہ دیکھیے نا کہاں سے چلے تھے. عالم امر, تنزل 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 کرتے 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 خاک بنی. خاک کہاں انگارے کے اوپر جیسے راکھ بنتی ہے, ایسے زمین کے اوپر یہ کرسٹ بنا. اس کی مٹی سے یہ نمو پایا اس نے, انسان نے, پانی ملنے سے. تو ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی, تب جا کے آدمی کے نقش و نگار بننے شروع ہوئے. اے بہار نیستی, نیست یہ بینگ ہے, وجود ہے. عدم کو کہیں گے نیست, ہستی نیستی. ہستی جو شے ہے وہ ہست, جو شے نہیں ہے وہ نیست نہیں ہے. اے بہار نیستی, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں اس عالم ملکوتی یا عالم لاہوتی کے مقابلے میں یہ عالم نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن یہ جو نہ ہونے والا عالم خلق ہے, اس کے جو چوٹی ہے, کلائمیکس ہے, اس ایوولوشن ٹری کی ٹاپ پر انسان ہے. اے بہار نیستی زے مقام خود ہوشیار باش, اپنے مقام کو تو پہچانو نا, ہوشیار رہو, کیا بلا ہے تم. دو عالم اللہ نے تمہارے اندر جمع کیے ہیں. یہی بات اس جو ہے نا شاید مولانا روم کا شعر ہے اس میں بھی آئی ہے, یا ہاں انہی کا لگتا ہے کہ آدمی زیادہ عجب طرفۂ معجون است. یہ جو آدمی ہے یہ عجیب دو چیزوں کا معجون مرکب ہو, جو وہ نہیں ہوتا جو بناتے ہیں حکیم, مختلف چیزیں جمع کر کے معجون بناتے ہیں. تو یہ معجون ہے انسان دو چیزوں کا. فرشتہ سرشتہ وز نیم حوان است. اس میں فرشتہ بھی گندا ہوا ہے, آدھا یہ حوان ہے. تو وہ جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, میں نے اس لیے یہ بدعت نہیں ہے. یہ پہلے لوگ اس سے ملتی جلتی باتیں کرتے رہے, آپ واقف نہیں ہیں. وہ ہم ABC میں لگے رہے تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں, سنی نہیں. اب وہ بھی ہمارے علماء بھی زیادہ تر فقہ میں لگے رہتے ہیں تو ان چیزوں کا ان کو بھی نہیں ہوتا. پرانے مولوی سناتے تھے, وہ جس زمانے میں ہم جمعہ پڑھتے تھے تو وہ جو جنہیں آج آپ کہتے ہیں ان پڑھ مولوی, وہ پکی روٹی والے, ان کو یہ باتیں معلوم تھیں. لیکن یہ جنہوں نے پکیاں روٹیاں چھوڑ دی ہیں نا, تو وہ زیادہ ان کو اب انہیں وہی فقہ خود ایک عالم خلقی کے معاملہ ہے نا. وہ شریعت کا وہ حصہ جو ظاہر ہے, جو مقدار سے بحث کرتا ہے, تعداد سے بحث کرتا ہے. یہ ذرا اصل میں ایمان کی باتیں یہ ہیں. وہ ایمان کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو وہ اس سے متعلق باتیں یہ ہیں. تو اس چیز کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ انسان ہے جو اللہ نے بنایا. اس ساری بہار, یہ جو سارا مخلوق ہے, اس کی بہار یہ انسان ہے. اور یہ وہی بات ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جی اس پوری کائنات کی وجہ تخلیق کون ہے؟ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان انسانوں میں سب سے اوپر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لہٰذا یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ باہر جو اس سارے وجہ بنے ہیں
وہ انسان ہیں، اور انسانوں میں سب سے اوپر جناب محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ساری باتیں آپ کو فٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی، یا ان کا کوئی جواز کم از کم آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بے بنیاد نہیں ہے، کہ ایسے ہی کسی کو خیال نہیں آ گیا، ان کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک افق ہے جن سے یہ باتیں نکل کے ہمارے سامنے نکھر کے آتی ہیں۔ ہاں جی، تو اب آ جائیں آپ اس چیز کی طرف کہ عالم الغیب والشہادہ، چلے تھے ہم یہاں سے، کہ وہ ہے جو غیب اور شہادت سب کا جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اچھا، یہ آج دیکھیں نا، یہ نقشہ جو ہمارے سامنے آیا کتنا وسیع و عریض نقشہ ہے۔ پہلے جب یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھاتے تھے، جب لوگوں کا یہ دنیا کا علم یا فزیکل ورلڈ کا علم اتنا نہیں تھا، تو کیسے سمجھاتے تھے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اسے کل شے کا علم ہے، یہی قرآن میں آیا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، جملہ نوٹ کریں، آج آپ کا علم بڑھ کے جتنا بھی ہو جائے نا، وہ کل کا لفظ اس کا احاطہ کر لے گا۔ کل آپ کا علم تھوڑا تھا، آپ کا کل اتنا سارا تھا، اس کل نے اس کو گھیرا ہوا تھا، آج آپ کا کل بڑا ہو گیا، اس کل نے اس کو بھی گھیر لیا۔ یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں قرآن کا بیان معجزانہ ہے، یعنی وہ چیزیں بہت بڑھ جاتی ہیں، یا یہ کہ بہت پھیل جاتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ کیسے کور کی گئی ہوں گی، وہ ایک لفظ کے استعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بالکل وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر شے کے اوپر قادر ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر شے کا اسے علم ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک کائنات کی پہچان سے بنانے والے کی پہچان ہوگی۔ وہ خالق ہے تو کتنا بڑا خالق ہے، وہ عالم ہے تو کتنا بڑا عالم ہے۔ اب ذرا آج اگر آپ جا کے سورہ یاسین کا آخری رکوع ہی چلیں، وہ تو میں نے اس لیے کہا، بہت سی جگہیں ہیں، اس لیے کہا کہ اکثر لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، بعض کو زبانی یاد بھی ہوتی ہے، تو وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے۔ تو آج ذرا جا کے نا وہ آخری رکوع پڑھیے، تو آپ کو شاید کوئی اور طرح سے اس کا جو ہے نا لطف آئے۔ یہ تو آج کر ہی لینا، عشاء کے بعد ایک رکوع ہے، کسی بھی تفسیر، جو تفسیر آپ کو اچھی لگے اس سے اس کا ترجمہ بھی، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں، یہ سب بیک گراؤنڈ میں ہوگا، تو آپ کو نئی سے نئی چیزیں سمجھنے میں خود مدد ملے گی، بڑی آسانی ہوگی۔ اب ہم نے آگے جیسے یہ کچھ ہمارے سامنے آیا، خالق آ گیا، باری آ گیا، مصور آ گیا، فاطر آ گیا، بدیع آ گیا، اسی طرح ہم نے انشاءاللہ اگلی نشست میں الہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا، اب اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا ہے رب کو، الہ رب، اور رب کے ساتھ ہم جوڑیں گے ملک۔ پہلے دن میں نے آپ کو وہ 3 آیتیں سنائی تھیں سورہ ناس کی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ تو یہ الہ، رب، ملک، اور یہ جو آج ساری بحث کی ہے، اس سے جو نکل کے نکھر کے اوپر آیا، اس کے لیے ایک لفظ رکھ لیجئے، خالق۔ یعنی یہ خالق اب اگلی ہماری بحث میں قائم مقام فاطر کا بھی ہوگا، بدیع کا بھی ہوگا۔ اب اسے صرف خالق کے معنی جو آج ہم نے متعین کیے اس میں نہ لیجئے، کل تخلیق کو سامنے رکھ کر جو سارا پروسیس ہے اس کے لیے ہم ایک لفظ رکھیں گے، خالق کا۔ اب یہ رب کیا ہے؟ رب یہ ہے، اصولی بات ہے، جو بناتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے تو وہ اپنا حکم چلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جو خالق ہے وہ مالک ہے، تو للہ، آسمان اور زمین بنائی کس نے؟ خلق السماوات والارض۔ مالک کون ہے؟ مالک السماوات والارض۔ بعد میں وارث کون بنے گا؟ میراث السماوات والارض، اسی کے للہ میراث السماوات والارض۔ یہاں حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اسی کا چلنا چاہیے، للہ ملک السماوات والارض، ان الحکم الا للہ۔ تو یہ حاکم، خالق، اور اس کے ساتھ الہ، رب، یہ ہماری جو ہے نا انشاءاللہ تعالی وہ اگلی نشست کی بحث ہوگی۔ پوری ہو گئی تو ٹھیک، نہیں پوری ہوئی تو اس سے آگے چلائیں گے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم سمجھ لیں گے نا تو وہ جو تسبیح ہے نا اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایک ذہنی تعلق قائم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔